अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। ना वज़ीर आज़म आए नाज़रीन, ना हज़ारा बिरादरी का धरना ख़त्म हुआ है, ना साने मच में शहीद होने वाले अफराद की तदफीन हो पाई है। मुज़ाकरात के तमाम दौर अब तक तो नाकाम ही हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारा बिरादरी का धरना कोयटा में चौथे रोज़ भी आज जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से शहदा की तदफीन को वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत किया गया है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और जुल्फ़ी बुखारी ने हज़ारा बिरादरी से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया और मुजाहिरीन से दरख्वास्त की कि वो धरना ख़त्म करके शहदा की तदफीन कर दें। हुकूमती वफ़द की जानिब से मुजाहिरीन को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म कोयटा ज़रूर आएंगे, मगर हज़ारा बिरादरी हुकूमती वफ़द की बात तस्लीम करने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं है। एक तरफ हज़ारा बिरादरी वज़ीर आज़म की कोयटा आमद की मुंतज़िर है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म अपने ट्विटर पैगाम में ये कहते हैं कि मैं मच में सफ़ाकाना दहशत गर्दी के हमले में अपने प्यारों को खो देने वाले हज़ारा ख़ानदानों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके दुख और मुतालबात से आगाह हूँ। हम मुस्तक़बिल में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए इक़दामात उठा रहे हैं और जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क इस फ़िरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपका दर्द बांटता हूँ और गम के इन लम्हात में इज़हार यकजहती के लिए पहले भी आपके पास आ चुका हूँ। मैं हर ख़ानदान से ज़ाती तौर पर ताज़ियत और दुआ के लिए बहुत जल्द दोबारा आऊँगा। मैं अपने लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अज़राए करम अपने प्यारों की तदफीन कर दें ताकि उनकी रूह को सकून मिल सके। ये थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज ट्वीट की, जो हज़ारा बिरादरी के मुजाहिरीन वहाँ बैठे उनके नाम। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि वो धरना जिसका आगाज़ 3 रोज़ पहले कोयटा से शुरू हुआ था, वज़ीर आज़म के कोयटा ना पहुँचने की वजह से अब ये धरना हमें कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर भी नज़र आ रहा है। मुजाहिरीन हज़ारा बिरादरी से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के नज़दीक वज़ीर आज़म को ट्विटर के ज़रिए पैगामात देने के बजाय लवाहिकीन के पास जाना चाहिए, इनसे इज़हार ताज़ियत करना चाहिए और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। मगर ये बात नाकाबिल फ़हम है कि आखिर क्यों वज़ीर आज़म कोयटा नहीं जाना चाहते। ऐसी कौन सी मसरूफ़ियात हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान फ़ौरी कोयटा नहीं जा सके और अभी भी नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि आप मैयतों को दफना दें, उसके 3-4 रोज़ बाद जो मुख्तलिफ़ वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं कि वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। क्यों लवाहिकीन से मुलाकात को अना का मसला बनाया जा रहा है? एक तरफ वज़ीर आज़म की मच साने को हैंडल करने की हिकमत अमली बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी हुकूमत से यही सवाल कर रही है कि जिस दहशत गर्दी की वो कमर तोड़ कर गए थे, आज दहशत गर्दी का वो जो नासूर है ये दोबारा क्यों उठ रहा है, क्यों दोबारा ये जन्म ले रहा है। मैं बात करूँगी, सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है अलामा सैयद हाशिम मूसवी साहब हैं, रुकन सेंट्रल शूरा आला मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका। अलामा साहब, क्या वजह है, क्यों इसरार किया जा रहा है मुजाहिरीन की तरफ से कि वज़ीर आज़म साहब ही आएँ तो ही ये धरना ख़त्म हो, तो ही मैयतों को दफन किया जाए? वज़ीर दाखिला भी यहाँ पर आ चुके, शेख रशीद साहब ने भी 2 दिन पहले यहाँ पर आए, मुजाहिरीन से ताज़ियत की, मुज़ाकरात किए। कल रात से अली ज़ैदी साहब वहाँ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर, जुल्फ़ी बुखारी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। क्यों इन लोगों से बात नहीं बन पा रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी खिदमत में भी सलाम है और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। बात यह है कि गुज़श्ता 22 सालों में हमारे आबादी के तनासब से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हमारे ही लोग हैं, जिसमें तकरीबन 22 साला दौर में कोई 2000 के करीब हमारे शुहदा हुए हैं। और बारहा आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है, सहाफ़ी बरादरी को दर्जे अव्वल में पता है कि हम इस तरह से एहतजाजात करते रहे माजी में, और वज़रा या अहले इक़्तिदार आते रहे हमारे पास और उन्होंने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर यकीन दहानी करवाई और उस पर हमने एतमाद किया। और उसके नतीजे में फिर हमने ये देखा, अगर ये ना कहा जा सके, क्योंकि शरअन जो कुछ इंसान कहता है उसके जवाबदेह है कि अगर ये कोई ना कहा जा सके कि कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, तो ये ज़रूर मैं कहूँगा और ये सही होगा और ये सच है कि बहुत
کم وعدے پورے کر دیے گئے ہیں اور اصل تحفظ جینے کا حق وہ جو ہمیں دینا چاہیے تھا ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بالکل رات کی تاریکی میں البتہ سیکورٹی فورسز کو پتہ ہونا چاہیے, وہ اس لیے ہے کہ سب کچھ کا وہ بندوبست کر لے, لیکن کھان جو بہت ہی مزدور اور غریب لوگ ہیں اور کھانکنی بہت سخت کام ہے, آپ کو شاید اس کے سختی کا اندازہ نہ ہو, لیکن یہ بڑا ایک لقمہ حلال حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں اور ان کی اس طرح بات یہ ہے کہ ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں پہلے بھی یہاں پر حکمران آتے رہے ہیں, وعدے کرتے رہے ہیں, یقین دہانیاں کرواتے رہے ہیں, لیکن ایسے واقعات اب تک ہو رہے ہیں, آج تک ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو اب پھر ایسی کیا توقعات ہیں وزیر اعظم عمران خان سے کہ وہ آ جائیں گے اور سارے جو معاملات فوری طور پر حل ہو جائیں گے؟ بات کی طرف جا رہا تھا کہ اب بھی جو وزراء یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم ان کا مشکور بھی ہے, انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کی, تعزیت بھی کی, قبول, لیکن ان کے پاس ہمیں مطمئن کرنے کے حوالے سے سوائے اسی یقین دہانیوں کے کچھ نہیں تھا, اور یقین دہانیوں میں ہم پھر ابھی دھوکہ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم صاحب بھی آ کر یہ یقین دہانیاں کروائیں گے, وہ اپنے ٹویٹس میں کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے. چونکہ وزیر اعظم ملک کے سب سے بڑے سربراہ ہیں, ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم نے بارہا میڈیا کے اوپر اور آپ کی خدمت میں بھی میں ابھی بتانا چاہوں گا کہ نوٹیفیکیشنز مطالبات کے لے کر آئے, ہمیں وہاں پر تھما دے, اور جو شہداء یہاں پر ہے وہ بہت غریب لوگ ہیں, ان کے معاوضے وہی پر درنے ہی میں لا کر ان کے چیکس دے دے, ان شہداء کے حوالے کر دے. آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں اس کا یہ پیپر موجود ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان یہاں پر آئیں اور یہ جو مطالبات کی آپ لوگوں کی ایک لسٹ ہے اس کو پورا کرنے کی یقین دہانی کروا کر نوٹیفیکیشن جاری کر کے جائیں کہ جو آپ لوگوں کے مطالبات ہیں یہ پورے ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ میں شاید اپنی بات کو نہیں سمجھا سکا آپ کو. یقین دہانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نوٹیفیکیشنز باقاعدہ آرڈر ہو, نوٹیفیکیشنز جاری ہو, اور معاوضے کے حوالے سے وہی درنے ہی میں چیکس کی تقسیم ہو تو تب بات بنے گی. لہٰذا صرف یقین دہانیوں سے وہ جناب وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو, ان کے یقین دہانیوں میں ہم نہیں آ سکتے اور ان کی بات کو نہیں مان سکتے. تو یہ بات طے ہے کہ جب تک وزیر اعظم صاحب یہاں پر نہیں آئیں گے نہ یہ دھرنا ختم ہوگا نہ میتوں کی تدفین ہوگی. سچ پوچھے ہمیں ہمارے مطالبات زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے جناب وزیر اعظم بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہے, وہ بھی محترم ہے, وہ اگر آ جائے ان کی اپنی انسانیت ہوگی, ان کا اپنا اخلاق ہوگا, اور یقیناً ان کا وقار بڑھے گا, ان کی عزت بڑھے گی, عوام میں ان کی محبوبیت میں اضافہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں زیادہ تر اپنے مطالبات سے سروکار ہے, لہٰذا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے میں سید ہاشم موسوی, میرا مطالبہ ہے کمیٹی سے ہٹ کر, کمیٹی کا فیصلہ یہ کہ 50,000 ہو, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ کو ان کے اوپر کچھ ترس آنا چاہیے. یہ بہت ہی زیادہ بہت بہت شکریہ علامہ سید ہاشم موسوی میرے ساتھ ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اب مجھے جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. علی صاحب, مظاہرین جب پہلے دن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پر آئیں, ہماری بات سنیں, ہم سے بات کریں, تو ہم میتوں کو دفنائیں گے, ہمیں یقین دہانی کروائیں کہ دوبارہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے. ایک مطالبات کی لسٹ ہے, مجھے یقین ہے شاید یہ آپ کے پاس بھی ہوگی. تو کیا وجہ ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے شیخ رشید صاحب گئے, انہوں نے بات نہیں سنی, مذاکرات ناکام ہو گئے. ابھی زلفی بخاری صاحب وہاں موجود ہیں, قاسم سوری صاحب وہاں موجود ہیں, علی زیدی صاحب وہاں موجود ہیں. وہ ان سے بات تو ہو رہی ہے لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان تینوں وزراء کے آنے پر یا ان کی یقین دہانیوں پر وہ دھرنے کو ختم کر دیں گے یا میتوں کو دفنا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں مہینہ لگ جائے, 2 مہینے لگ جائیں, 3 مہینے لگ جائیں, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے. امیجیٹلی وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا, بالکل جانا چاہیے تھا. کیا وجہ ہے کہ وہ بھی نہیں جانا چاہ رہے, 3-4 روز سے پہلے نہیں جانا چاہ رہے, وہ کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
شاہدہ صاحبہ بہت بڑا یہ جو ہے سانحہ ہے اور بہت بڑا دکھ ہے، اور یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں کہتا ہوں قاتل بھی اس کے نشاندہی ہو جائے گی، اللہ کرے اگر گرفتار ہوں گے، اس سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں یہ ان کا کفن دفن ہو، ان کے جنازے ہوں، اور جو یہ جو لواحقین ہیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان کو اس کا مکمل احساس ہے اور اس لیے انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو بھیجا، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جن کا وہ حلقہ بھی ہے، کوئٹہ شہر سے پاس ہوئے ہیں، وہ بھی ادھر گئے ہیں، علی زیدی صاحب اور ذوالفقار بخاری صاحب یہ بھی وہاں ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم فوری طور پہ جنازے جو ہیں وہ دفنائیں، اور وہ انشاءاللہ جائیں گے، لازم جائیں گے۔ امیڈیٹلی کیوں نہیں جا سکے وہ، یا نہیں جانا چاہ رہے وہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی کیوں ضد پہ اڑ گئے ہیں؟ اگر ان کا ایک مطالبہ ہے جہاں شیخ رشید کو بھیجا، زلفی بخاری کو بھیجا، علی زیدی کو بھیجا، خود بھی چلے جاتے ساتھ۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضد وغیرہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، گورنر بلوچستان، ہم سب ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے بس میں ہے جس سے ہمارے ان لوگوں کے زخموں پہ جو ہے مرہم رکھا جائے، کیونکہ اس ان کے دل دکھی ہیں، ایسے بھی اس میں گھر ہیں جن کے میل جو ہیں، جن کے مرد حضرات سارے شہید ہو گئے ہیں، ان کی صرف بچیاں، خواتین، بہنیں یا بیٹیاں، مائیں رہ گئی ہیں، تو اس کا ہم سب کو اس کا دکھ ہے۔ اور میں تو ایک اور بھی ریکمینڈ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر پاسبل ہو تو بہت زبردست جیسچر ہو کہ اپوزیشن لیڈران صاحبان بھی ادھر جائیں اور عمران خان صاحب اور اگر اکٹھے ہوں، یا لیکن سب کی ادھر پریزنس ہو، تاکہ ایک میسج ان بچوں کو گھروں کو جائے کہ پورا پاکستان اس وقت ہماری ہزارہ کمیونٹی کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ہم اس میں برابر کے، ہمارے اپنے گھر کا دکھ ہے۔ دوسری بات، جو دہشت گرد ہے اس کو ہم اسٹرانگ میسج دیں، اور جو آخری چیز جو ہم کریں وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں نے تو دہشت گردی کر لی، لیکن آپس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حکومت یا اپوزیشن آپس میں اس میں خدا نخواستہ لڑنے بیٹھ جائے، کیونکہ ہماری ایک عادت بن پڑی ہے، بات لڑنے کی نہیں ہے علی محمد خان صاحب، بات لڑنے کی نہیں ہے، ہمارا یہ المیہ ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، اقتدار میں آتے ہی ہمارے رویے بھی بدل جاتے ہیں، ہماری پالیسیز بھی بدل جاتی ہیں، اور ہماری سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب 13 جنوری 2013 کا ایک کلپ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا، ایسا ہی ایک واقعہ بلوچستان میں پیش آیا تھا۔ آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر پاکستان تھے، بہت زیادہ وہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ صرف NRO لے کر جو ہے نا وہ انہوں نے آنا تھا، یا صرف یہ لوگ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، وہ جنازے لے کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں آصف زرداری وہاں نہیں جا رہے ہیں؟ تو یہی سوال آج عمران خان سے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو رویوں میں ایک بدلاؤ یا تضاد آ جاتا ہے نا اقتدار میں آنے کے بعد، یہ بڑا ایک کوسچن مارک ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے رویوں پہ۔ نہیں، آپ کا سوال بالکل جائز ہے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے، اور بالکل یہ آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہے یا جو ڈیمانڈ ہمیں پہنچائی ہے بالکل وہی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میں ایک اور بھی آپ کو کہوں کہ کابینہ میں جو ہے کل اس پہ ڈسکشن اور بھی ایشوز پہ ہوئی، ساتھ میں جو اسامہ شہید ہوئے ہیں بچے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے۔ ہم سب نے خان صاحب کو کہا بھی ہے، خان صاحب خود بھی جائیں گے، میں نے پرسنلی بھی ان کو ریکویسٹ کی ہے، اور خان صاحب نے یہی کہا ہے، ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ ہم فوری جو ہے شہادتیں وہ کفن دفن کریں، اور وہ خود انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے، اور جو بات انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے، سابق صدر صاحب سے کی تھی، خود جو ہے اس پہ وہ عمل کریں گے، انشاءاللہ وہ جائیں گے۔ لیکن مظاہروں کا سلسلہ اگر ایسے پھیلتا رہا، اب آپ کو پتہ ہے یہ بات صرف وہاں کوئٹہ کے دھرنے تک محدود نہیں رہی، کراچی میں مختلف جگہوں 13 مقامات پر وہاں پروٹیسٹ جاری ہے، احتجاج ہو رہا ہے، آج لاہور میں پروٹیسٹ جو ہے نا وہ شروع ہو گئے، تو یہ حکومت کے لیے سچویشن کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر اسی طریقے سے ساری صورتحال کو مس ہینڈل کیا جاتا رہا تو۔ یہ دیکھیں، احتجاج تو ان کا رائٹ ہے، کیونکہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو ظلم ہوا ہے، تو اس پہ تو سب کی ڈیمانڈ ہے کہ قاتلوں تک پہنچا جائے، اور ان لوگوں کو جو ہے نہ صرف یہ دہشت گردی مستقبل میں روکی جائے، بلکہ اس طرح کے جو دہشت گرد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سیریز آف اکرنسز ہماری تاریخ کا حصہ ہے اس کمیونٹی پر جس طرح اٹیک ہو چکے ہیں۔ میں کوئٹہ گیا تھا 2 سال پہلے، وزیر اعظم شکایت ونگ کی طرف سے وہاں شکایت سننے، جو مسئلہ مسائل تھے، پھر میں اس ہزارہ کمیونٹی کے علاقے میں بھی گیا۔ ابھی یہ 27 دسمبر کو میں گیا تھا قائد اعظم ڈے کے حوالے سے، تو ہزارہ کمیونٹی کا وہ علاقہ میں نے دیکھا، یقین کریں ان کے ہر گھر میں ایک دکھ جو ہے وہ
ہے جو ماضی میں شہادتیں ہوئی تھی، لیکن یہ جو موجودہ ہوا ہے تو یہ ان زخموں پہ دوبارہ نمک پاشی کی ہے دہشت گردوں نے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک ہے، لیکن ہمیں کنکریٹ سٹیپس لینے ہوں گے. اس میں اگر اپوزیشن کی کوئی تجاویز ہیں تو پارلیمنٹ کا سیشن ہم بلانے بھی لگے ہیں. سینٹ کا آلریڈی چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو تجاویز بھی دینی چاہیے. یا جو انٹیریئر منسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا آلریڈی اجلاس خرم صاحب بلا چکے ہیں، جو ہمارے چیئرمین ہیں اس کے ایم این اے ہیں اسلام آباد سے. تو اس میں اسامہ شہید کے واقعے پہ بلایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ بھی اگر دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہو، اپوزیشن کو بھی تجاویز ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سیاسی قیادت ہے، اپوزیشن اور حکومت، ان کو اپنے اداروں کے، فوج کے اور ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے، پولیس کے افسر کے ہاتھ ہمیں مضبوط کرنے چاہیے. اور کوئی بھی اگر کوئی نشاندہی کرنا چاہتا ہے حکومتی پالیسی میں کسی کمزوری کی، تو آئی تھنک وی شوڈ بی ریڈی اینڈ وی آر ریڈی ٹو ریکریکٹ دیٹ. کیونکہ دہشت گردی یہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی بھی کریں اور آپس میں پھر ہمیں تفرقہ بھی ہو، اور اس کو ہم نے ہونے نہیں دینا. دیکھیں اس میں یہ کوئی کسی مسلک سے لوگ شہید نہیں ہوئے، یہ ہمارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں. کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ یہ سنی تھا، شیعہ تھا، یہ تھا، وہ تھا. They were Pakistanis, they were Muslims, they were Pakistanis, and the state of Pakistan is responsible to ensure the safety, sanctity of and the sanctity of human life and honor of its citizens. بہرحال اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وزیر اعظم صاحب کو احساس نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ غیر ذمہ دار یا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو 4 دن بعد جانا ہے وہ کل چلے جائیں، وہ آج رات چلے جائیں. بات یہ ہے کہ وقت کو زیادہ جو ہے نا وہ نہ دیں. ان کے مطالبات بھی بڑھتے جائیں گے. اتنی سردی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، تو اسی ملک کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں. ان کی اس تکلیف کا ظاہر ہے ان کے پیاروں کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن ان کی جو تکلیف ہے اس کو ہم جو ہے نا کم ضرور اس لحاظ سے کر سکتے ہیں، ان کو دلاسا دے کے. بالکل، بہت بہت شکریہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جب سے اسمبلیوں سے استعفے دینے کی حتمی تاریخ دینے کی گفتگو شروع ہوئی، مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی تحریک میں سیاسی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پی ڈی ایم کی مردان اور بہاولپور کی جو ریلیاں ہوئیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بہاولپور کی ریلی میں شرکت نہیں کی تھی. آج پی ڈی ایم کے بنو میں جو جلسہ ہوا، اس میں مریم نواز اور بلاول بھٹو دونوں ہی شریک نہیں ہوئے. دونوں رہنماؤں کی عدم شرکت جو ہے یہ بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے. سیاسی تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری نے وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک شروع کر کے مولانا فضل الرحمان کو تنہا چھوڑ دیا ہے. پی ڈی ایم تحریک کی ابتدا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اسمبلیوں سے استعفے، سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ اور لانگ مارچ کرنے کے اعلانات کیے گئے تھے شروع میں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے ہی طے کردہ اہداف سے پھر یو ٹرن لینا شروع کر دیا. آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت کا ہر میدان میں مقابلہ کرنے کے ظاہر ہے وہ تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں ہم حصہ بھی لیں گے، ہر فورم پر مقابلہ بھی کریں گے، بلکہ سینٹ الیکشنز کی بھی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. سیاسی حلقے تو یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو لانگ مارچ اور دھرنے سے بچنے کے لیے موسم کی جو شدت ہے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. بظاہر دونوں سیاسی جماعتوں کے وفود آج پی ڈی ایم کے جلسے میں ظاہر ہے انہوں نے شرکت تو کی ہے، لیکن جو لیڈرشپ تھی بلاول اور مریم وہ شریک نہیں ہوئے. مگر سیکنڈ لیڈرشپ کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بغیر ہی تحریک چلانی پڑے گی. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ آخر حکومت کے خلاف تحریک کو کمزور کرنے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کیا ملے گا پیچھے ہٹنے سے؟ بظاہر مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے ہر سربراہی اجلاس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ استعفوں اور لانگ مارچ کے معاملے پر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو اور لیگی رہنماؤں کے بیانات مولانا فضل الرحمان کے موقف کی نفی کرتے ہیں. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں. آج انہوں نے بنو میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے. تمہیں آج اعتراض کیا ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے، مجھے حکومت کرنی نہیں آتی، مجھے اعداد و شمار کا پتہ نہیں، نہ تمہارے یہاں پر. اب کہتے ہیں میرے پاس لوگ نہیں ہے کام کرنے کے لوگ ہیں، تو کسی کام کا نہیں. قوم میں شعور بیدار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ
اب کیا واقعی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہیں ایک بار پھر سے تنہا چھوڑیں. میں بات کروں گی سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. اس سے پہلے کہ میں پی ڈی ایم کی تحریک پہ آؤں, ان کے جلسے ریلیوں پہ آؤں, یہ جو افسوسناک واقعہ ہے مچھ کا, اور اس کے بعد جس طریقے سے مظاہروں کا سلسلہ, احتجاج کا سلسلہ پورے ملک میں شروع ہو گیا ہے, وزیر اعظم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں جا رہے؟ کیا وہ پریزیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کہیں اور کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ کہیں ہو جاتا ہے تو ہر کوئی مطالبات لے کر کھڑا ہو جائے گا, ہر کوئی وزیر اعظم کی آمد کو مشروط کر دے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو امیڈیٹلی جانا چاہیے تھا؟ شکریہ شادیہ. جی میرا خیال ہے جانا چاہیے تھا, اس میں کوئی حرج نہیں. فرض کریں اگر چھوٹا بھی واقعہ ہوا ہے کہیں, یعنی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, تو اس میں بھی وزیر اعظم اگر چلے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو پیپلز ریپرزینٹیٹو کہتے ہیں, یعنی عوام کا نمائندہ کہتے ہیں. بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں آپ کے اگر ایک حکمراں ہو اور اس کے نیچے اس کے رعایا کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہو تو حکمراں کو کیا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پہلے ہی دن وزیر اعظم جا کے ادھر چلے جاتے تو میرا خیال ہے یہ 4 دن کا دھرنا نہیں ہوتا. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ظاہر ہے وہ تدفین ہو جاتی. کیونکہ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. ہم بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا, ہم نے انتہا پسندی پہ قابو پا لیا, ہم نے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کر لی. چیزیں بہتر کرنے اور چیزوں کو ختم کرنے میں فرق ہوتا ہے. کوئی ایک واقعہ ملک کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, اور جو دہشت گردوں کے اہداف ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. وہ اپنا ٹائم چوز کرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو وہ رک جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسی بڑی کارروائی کر دیتے ہیں کہ جس میں ایک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. میں نے ایک دن پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ انفارچونیٹلی مظہر عباس صاحب, ہم شاید امن کی ڈیفینیشن یہ لیتے ہیں کہ ایک سانحے سے دوسرے سانحے تک میں جو وقفہ ہوتا ہے نا, اس کو شاید ہم امن سمجھنے لگتے ہیں. انفارچونیٹلی اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو اوور آل گورنمنٹس کی اپروچ رہی ہے وہ ریئیکشنری رہی ہے, یعنی کوئی واقعہ ہو اس کے بعد ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. اب بلوچستان کا بنیادی جو اسٹرکچر ہے, جو لا اینڈ آرڈر کا ہے, جو پولیس اسٹرکچر ہے, یعنی بلوچستان میں پولیس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ کوئٹہ سے باہر ہے ہی نہیں. تو آج تک آپ اس ایشو کو ہی ایڈریس نہیں کر سکے کہ بلوچستان میں کوئی بھی آ کے کارروائی اگر کر جائے تو پولیس اس کا پیچھا کوئٹہ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں کر سکتی. باقی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں, پریونٹیو میجرز کیا لیے جا رہے ہیں, ذرا بتائیں تو. کہ جب آپ کے بارڈرز یہ بھی مکمل طور پر سیف نہ ہو تو پھر دہشت گردوں کا آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں ہماری تو فینسنگ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. انٹیلیجنس نیٹ ورک سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم, دیکھیے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے کی یا کسی اور واقعے کی, کیا اس سے پہلے جو پشاور میں ہوا تھا اس واقعے کی انٹیلیجنس اسپیسیفک رپورٹ تھی یا نہیں تھی. اگر نہیں تھی تو کمزوری ہے. اے پی ایس واقعے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسپیسیفک رپورٹ تھی. اب اگر اسپیسیفک انٹیلیجنس رپورٹ کسی واقعے کی ہوں اور اس کے بعد وہ واقعہ ہو جائے تو میرا خیال ہے پوری ایڈمنسٹریشن کو سیک کر دینا چاہیے, پورے اس انٹیلیجنس نیٹ ورک کو سیک کر دینا چاہیے. آپ نے آئی جی اسلام آباد کا تو تبادلہ کر دیا. آئی جی جو ہے وہ باقی جو جگہوں میں واقعات ہوتے ہیں, اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے ابھی, ادھر پھر کیا کارروائی ہوتی ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیے پرائم منسٹر جائیں گے, پرائم منسٹر بات کر لیں گے, اس سے کوئی واقعات رکتے نہیں ہیں. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی حکمراں ہوتا ہے جاتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے, تھوڑا سا سکون ہوتا ہے, کم سے کم اگلے واقعے تک وہ تھوڑا سا پرسکون ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے واقعات رکیں گے نہیں. ہمارے یہاں یہ جو نئی لہر آئی ہے ٹیررزم کی, چاہے آپ کراچی لے لیں, اسلام آباد لے لیں, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, ہمارے یہاں انصاف نہ ہوتا ہے نہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور جب انصاف ہوتا وزیر اعظم کو تو پھر 4 دن پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا. ان کی اس ریزسٹنس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھیں عین ممکن ہے کہ سیکیورٹی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ایسی ہو کہ پرائم منسٹر جائیں گے تو کوئی, کیونکہ عام طور پہ اس طرح کی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہاں پرائم منسٹر
کو ٹارگٹ کیا جا سکے. تو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی تو کیا جا سکتا ہے اس مجمع سے, اس کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں ان سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی موقع پہ جائیں, ایسے ہی موقع پہ جا کے لوگوں کے درمیان بیٹھیں, ایسے ہی موقع پہ جا کے, یہ نہیں کہ آپ لاہور چلے گئے تو آپ نے جو ہے وہ ساہیوال کے لوگ آ گئے, ساہیوال کے لوگوں سے آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس یا چیف منسٹر صاحب نے آ کے ساہیوال کے لوگوں سے سی ایم ہاؤس یا گورنر ہاؤس میں ملاقات کر لی. ان کے درمیان رہتا ہے. یہ ہوتے ہیں جو مقبول لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا جو احساس ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ہی اس واقعے کو اور زیادہ, اس صورتحال کو اور زیادہ کشیدہ بناتے جا رہے ہیں. جانے سے پہلے ایک سوال میں پی ڈی ایم کی تحریک پر کرنا چاہتی ہوں. لگ ایسے رہا ہے کہ اپوزیشن صرف اب پی ڈی ایم جو تحریک ہے اس کو الائیو رکھنا چاہتی ہے, زندہ رکھنا چاہتی ہے, لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جلسوں میں بلاول بھٹو, آج مریم نواز بھی شریک نہیں ہوئے, پھر جو بہاولپور کی ریلی تھی اس میں بلاول شریک نہیں ہوئے تھے, کراچی کے جلسے میں آپ نے دیکھا اس میں مولانا شریک نہیں ہوئے تھے. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی تحریک دم توڑ رہی ہے یا اپنے مطالبہ, ان کے جو استعفے دینے کی بات تھی, الیکشنز نہ لڑنے کی بات تھی, اب ظاہر ہے الیکشن لڑنے کا تو اعلان کر دیا پیپلز پارٹی نے, اب آہستہ سے پیچھے ہٹ کے مولانا کو الگ کر رہے ہیں دونوں جماعتیں؟ میرا خیال ہے بنیادی جو ان کا پرابلم ہے تینوں جماعتوں کا, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یعنی پچھلے 2018 کے الیکشن کے بعد جتنے بھی اپوزیشن نے اٹیمپٹ کی ہیں اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کھیل کر دیا ہو. اسٹیبلشمنٹ تو اپنا ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے. یعنی وہ عمران خان کے اتحادیوں کو عمران خان سے جدا نہیں ہونے دیتے, یہ آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن چیئرمین سینٹ کو ووٹ آؤٹ کرنے کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ نے رول نہیں پلے کیا, پھر کسی اور نے رول پلے کیا, پھر اندر سے گڑبڑ ہوئی. تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر, زرداری صاحب اور شریف کے اندر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مجھے آج بھی نظر آتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل دیکھیے, مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے سپورٹ کی, لیکن آخری وقتوں میں پیچھے ہٹ گئے. اب جو صورتحال ہے وہ پی ڈی ایم جب ہمارے وجود میں آئی تو اس کا جو بیانیہ تھا اس میں ہی فلا تھا, اس میں ہی نقص تھا. اور وہ نقص کیا تھا کہ 2.5 سال بعد آپ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے کہ 2018 کے الیکشن رگ تھے, کیونکہ 2.5 سال آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے, 2.5 سال میں آپ نے اوتھ لیا, 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہو کے تقریریں کی اور یہ کہا کہ آپ حکومت کریں, ہم آپ اچھے کام کریں گے, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. تو آپ نے پارلیمنٹ کو ایکسیپٹ کیا, آپ نے وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا, آپ نے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا. تو جب آپ نے حصہ لیا تو 2.5 سال بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارلیمنٹ غیر فعال ہے. بالکل صحیح. لیکن جو مولانا صاحب پھر جو اعلان کرتے ہیں, پھر ہم پیپلز پارٹی کی سیاست ایسی نہیں رہی, نہ ماضی میں رہی ہے, نہ ان کی سوچ پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ اگر پنڈی کی طرف لانگ مارچ کا یا جی ایچ کیو کے باہر آپ دھرنے کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی سیاست یا پیپلز پارٹی کی سیاست کا یہ وتیرہ نہیں رہا ہے. پیپلز پارٹی اس حد تک سیاست میں نہیں جا سکتی, تو مولانا صاحب کو اس بات کا بھی تو ادراک ہونا چاہیے. دیکھیے, پیپلز پارٹی جب زرداری صاحب کے ہاتھ آئی اور اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا جو ڈی این اے ہے وہ مجھے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ پیپلز پارٹی جس کا ڈی این اے ایجیٹیشن کا ہوا کرتا تھا, اس ڈی این اے میں تبدیلی آ گئی ہے. وہ ڈی این اے اتنا زیادہ اسٹریٹ ایجیٹیشن پہ اب نہیں جاتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب سندھ تک محدود ہو گئی اور سندھ میں وہ حکمراں ہے. تو اب ایک حکمراں پارٹی ایجیٹیشن کیسے کرے گی؟ یہ سب سے بڑا پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے یہ سوال ہے. زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے نہیں دیا جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کسی زمانے میں لڑے, جس طریقے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کسی زمانے میں لڑی. وہ اس وقت اپنی ایک جو محدود ان کی اس وقت بیس ہے اس کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اس کو وہ ہاتھ سے لوز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اگر لوز کر گئے تو انہیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا شاید پیپلز پارٹی کا. لیکن سیاسی طور پہ اگر پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے, دیکھیے فیزز آتے ہیں,
ڈفیکلٹیز آتی ہیں, اسٹریٹجی تبدیل ہوتی ہیں. آپ نے ریزگنیشن کا فیصلہ کیا, اندازہ ہوا کہ ریزگنیشن کا فیصلہ آپ کا غلط تھا, آپ نے وڈرا کر لیا. بالکل, یہ سب پارٹ آف دس ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی بیانیہ آپ کا درست ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان کو مہنگائی کے حوالے سے چیلنج کر رہے ہیں, عمران خان کو ناقص معاشی پالیسی کے حوالے سے چیلنج کر رہے ہیں, یا واقعی دھاندلی پر چیلنج کر رہے ہیں آپ. اگر دھاندلی پہ چیلنج کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے, پھر دھاندلی کے لیے آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں؟ کیا اگر کل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ میرا خیال ہے جو پی ڈی ایم ہے اس کو سول سرچنگ کرنی چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں ان کی اسٹریٹجی میں کیا کیا نقص رہے, اور پھر وہ پریشر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں, دوبارہ بڑھا سکتے ہیں, سینٹ کے الیکشن کے بعد بڑھا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکل وکٹری حاصل ہوئی ہے پی ڈی ایم کے اوپر, اور وہ ساری چیزیں جو پی ڈی ایم کہتی رہی ہے وہ اب تک کسی ایک چیز پر بھی پی ڈی ایم انفورس نہیں کر پائی. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تنظیم اظہر عباس صاحب میرے ساتھ تھے, تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, گزشتہ ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے کراچی کی مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی تھی اور مل کر لاہے عمل بنانے کی بات کی تھی. لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر سے ایم کیو ایم پاکستان کو کراچی کے مسائل اور مردم شماری پر ہی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے, جس کے بعد اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اصل مقصد کراچی کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے, ان پر سیاست کرنا ہے, یا پیپلز پارٹی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی سب سے اہم اتحادی ہے. گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود آج تک کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے. عوام سوچیں ایم کیو ایم وفاقی حکومت کے ساتھ کیوں ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹوں سے حکومت قائم ہے, کراچی کا حق مارا جا رہا ہے, لیکن ایم کیو ایم حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان مردم شماری پر اعتراض تو کر رہی ہے لیکن حکومت سے الگ نہیں ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو ایم کیو ایم پاکستان کے وفاقی حکومت سے الگ ہونے کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیوں چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ حکومت اتحاد کو چھوڑ دے؟ بلاول بھٹو اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت سے الگ ہونے اور سندھ حکومت میں وزارتیں دینے کی آفر کر چکے ہیں. کیا اس بار بھی بلاول بھٹو کا مقصد یہی ہے؟ بلاول بھٹو نے کل یہ بھی کہا کہ روم ایک دن میں نہیں بن گیا تھا, ہم بھی کراچی کو آہستہ آہستہ بنائیں گے, آہستہ آہستہ ترقی ہوگی, کراچی کے مسائل حل کرنے میں وقت لگے گا. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں گزشتہ 13 سالوں سے برسر اقتدار ہے, کراچی آہستہ آہستہ بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے؟ جبکہ بلاول بھٹو کی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے ایم کیو ایم کے ترجمان فیصل سبزواری نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو خود حکومت کے غیر اعلانیہ اتحادی اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. فیصل سبزواری نے یہ سوال کیا کہ بلاول ایم کیو ایم پاکستان کو حکومت سے باہر آنے کا مشورہ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں کہ پیپلز پارٹی کا وفد مرکز کیوں بھیجا گیا؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین خود پی ڈی ایم میں وعدہ کر کے استعفے نہ دینے کی مجبوری تو بتا دیں, اور اگر ایم کیو ایم سلیکٹڈ ہے تو بلاول بتائیں کہ ان کی والدہ ہمارے ایم این اے سے ووٹ لینے کیوں آتی تھیں؟ 2008 میں آصف علی زرداری ووٹ لینے کیوں آئے تھے؟ کراچی کے مسائل کو لے کر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ایک بلیم گیم شروع ہو گئی ہے جو کہ ہمیشہ سے جاری ہے. سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات کی ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہی ہیں, کیونکہ 2008 سے لے کر 2016 تک ایم کیو ایم آن اینڈ آف پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے اتحادی تو رہی ہے. سوال یہ بھی اہم ہے کہ سندھ حکومت میں شمولیت کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے آپشن آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, شازیہ مری صاحبہ. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ پچھلے ہفتے پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد ایم کیو ایم سے جا کر ملتا ہے, بڑے معاملات پر بات ہوتی ہے, مل کر لاہے عمل بنانے کی بات ہوتی ہے, اچانک سے پھر بیان بازی شروع ہو جاتی ہے, ایک دوسرے پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. آج ایم کیو ایم یہ بلاول سے پوچھ رہی ہے کہ ایم کیو ایم وفاقی حکومت کے ساتھ کیوں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تو اتحاد میں رہی ہے ماضی میں, تو آج پیپلز پارٹی یہ کیوں چاہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت کا اتحاد چھوڑ دے, کیوں؟
बहुत शुक्रिया शाजिया। यकीनन मौज़ूआत तो बहुत हैं, खुसूस क्वेटा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक ज़िद है कि वो नहीं जा रहे वहाँ पर। बहरहाल ये आपने जो MQM के हवाले से बात की है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM के साथ एक वर्किंग अलायंस जो माजी में रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और MQM जो पॉलिटिकल जमात बनकर अगर सामने आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन उस हकीकत को तस्लीम करते हुए उनके साथ काम करती रही है, एक बाजी का हिस्सा रहा है। लेकिन आज क्योंकि MQM के साथ आपने कहा कि जो मौजूदा सेंसस का इशू है उसके हवाले से आपने बताया कि पीपल्स पार्टी का वफद भी गया और पीपल्स पार्टी ने जो इशू बेस्ड एक वर्किंग अलायंस है जो माजी में भी रही है, हम चाहते हैं कि अब भी इशू बेस्ड, अगर MQM को ये एतराज़ है कि सेंसस सही नहीं हुए हैं, वो अमल गलत है और जो कमिटमेंट्स थी वफाकी हुकूमत की माजी में वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई है और पीपल्स पार्टी उसको उसी तरीके से देखती है, तो पीपल्स पार्टी चाहेगी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये मौक़िफ़ रखती है जो पीपल्स पार्टी से मिलता जुलता मौक़िफ़ है, तो क्यों नहीं हम एक वर्किंग अलायंस या एक वर्किंग मैकेनिज्म तैयार करें। यहाँ तक तो ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, तो इसमें कौन सी तनकीद थी जो फैसल सब्ज़वारी साहब को बुरी लग गई, जो उन्होंने इतनी तकलीफ का और इतने गुस्से का इजहार कर दिया। उनके बयान, जो आपने बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो आपने बयान किया उनके बयान को, उनको इतना गुस्सा क्यों लगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि MQM हमेशा हुकूमत में रही है, फिर वो हुकूमत किसी भी सियासी जमात की हो, MQM हमेशा हुकूमत में रही है और ये बातें सब कहते हैं कि MQM बात बड़ी बड़ी करती है, दावे बड़े बड़े करती है। इनके जो लीडर होते थे, जो अब जिनका नाम ये नहीं लेते, वो हर बात पे कह देते थे मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा तो छोड़े, किसी असेंबली से उन्होंने हुकूमत में बैठी किसी पोजीशन को भी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं हम तो एलानिया इत्तेहादी हैं, आप लोग गैर एलानिया इत्तेहादी हैं। बिलावल सेनेट चेयरमैन को वोट की मजबूरी बताएं, आप उनके साथ भी खड़े हैं, इस्तीफों की बात करके पीछे हट जाते हैं। आप देखिए MQM के शाखसाने जहां हैं, जहां थे और जहां अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि कहां है, हम तो ये कहते हैं कि MQM अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। अगर वो वाक़तन कट चुकी है उन तमाम माजी की बुराइयों से और जो भी चीजें हैं जिसको मजीद आपके प्रोग्राम में पता नहीं कितना वक्त है कि कहाँ तक हम शुरू हों, गन कल्चर से शुरू हों या जो एक माहौल कराची का बना, जिस तरीके से कराची को ढकेला गया उस आग में, जहां कराची का बच्चा जो था वो पढ़ने के बजाय दूसरे कामों में ढकेल दिया गया। तो अगर हम उस पूरे फलसफे को देखें या पूरी उस नैरेटिव को देखें, हम चाहते हैं कि ये जो मौजूदा MQM है ये वाकईतन उससे अगर कट चुकी है तो कट कर सामने आए, इशू बेस्ड सियासत करे। हम तो एक अच्छी बात करने जा रहे हैं कि लेकिन मेरा सवाल, लेकिन बार-बार बिलावल साहब तो आप MQM का वफाकी हुकूमत के साथ जो इत्तेहाद है इस पर क्यों सवाल उठाते हैं कि MQM बताए कि वो वफाक के साथ क्यों खड़ी है? भाई माजी में आपके साथ जो खड़ी थी MQM। शाजिया सिर्फ हम सवाल नहीं उठाते, बहुत सारे लोग MQM से अब ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि आप कहते हैं कि जी कराची का ये मसला हल नहीं हुआ, अब 160 बिलियन का कोई पैकेज अनाउंस हुआ, इसी वजीर आजम इमरान नियाजी ने किया, वो आज तक उसकी एक ईंट नहीं लगी, कराची वो तशरीफ लाते नहीं और लाते हैं तो उस तरह की उनकी एक्टिविटीज नहीं होती जिससे कि लगे कि कराची का दर्द है उन्हें, कराची के मसाइल की कोई फिक्र नहीं है वजीर आजम को या PTI गवर्नमेंट को। लेकिन सवाल पीपल्स पार्टी से ही होना है जो 13 सालों से बरसरे इक्तदार है। देखिए बरसरे इक़्तिदार पीपल्स पार्टी अगर इतने बरसों से है तो पीपल्स पार्टी ने जो खिदमतें की हैं, जो काम किए वो सामने। आप सिर्फ कराची का अगर उठाती है ना शाजिया, तो कराची की हकीकत सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, वो लोग भी कराची में हकीकत है जो ये दावा करते हैं कि जी 80% कराची के हम मालिक हैं। ये दावे उनके बड़े पहले से चले आ रहे हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि जी अच्छी बात है, अगर आप 80% मालकी या मिल्कियत समझते हैं कराची को तो उसी तरीके से कराची में डिलीवर करें। कराची में कितनी एजेंसीज काम करती हैं, कितने कैंटोनमेंट्स काम करते हैं, कितनी अथॉरिटीज कराची में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी कहती है कि हम अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। हम नहीं कह सकते कि जी हम यहाँ हेल्पलेस हैं, यहाँ हेल्पलेस है।
بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی شازیہ مری صاحبہ میرے ساتھ تھیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.